बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक दो बड़े और अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। इन फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से होने जा रहा है। ज़राए का यह दावा है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन और बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इमरान खान और साद रिजवी साहिबान से मुतल्लिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में इस वक्त रेड अलर्ट है। आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी और अहम तरीन पैगाम समझ लें। अब ये चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में अब हिस्सादार बन जाएं। जी हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बल्कि इसी मुकाम पर लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और पूरी और मुकम्मल वीडियो देखें, जो तमाम तर अहम तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें और सबसे बढ़कर अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त पंजाब भर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनान की तादाद है वो 3400 तक पहुंच चुकी है। जी हां, तकरीबन 3500 से ज़ायद कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बिल्कुल उसी किस्म का पैटर्न है जो कि 9 मई के आसपास, उससे पहले 26 नवंबर के आसपास, उससे पहले हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नज़र आया था। लेकिन ये अभी आगाज़ है, आगे चलकर क्या होने जा रहा है। और पुलिस इस वक्त ये दावा कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर से जो गिरफ्तार किए गए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, उनकी तादाद जो है वो 325 के करीब हो गई है। 300 से 350 के दरमियान इस वक्त ये तादाद है। और इस वक्त ना सिर्फ इस क्रैकडाउन के बाद पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर, बल्कि अमूमी तौर पर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके कारकुनान के अंदर जनाब इस वक्त एक अफरा तफरी की सी कैफियत है। इसके साथ साथ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से है कि सूबा पंजाब, जिसकी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, उनकी हुकूमत ने, उनकी कैबिनेट ने जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतहा पसंद जमात करार देकर इस पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला कर लिया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फ़ैसले किए गए। इससे पहले कि मैं गैर मामूली फ़ैसलों की जानिब बढ़ूँ, आपको ये बताना अज़हद ज़रूरी है कि 9 मई के आसपास और 26 नवंबर के आसपास भी कुछ इसी किस्म के अल्फाज वफाकी कैबिनेट और पंजाब की कैबिनेट की जानिब से इस्तेमाल किए गए थे कि वो रियासती रिट कायम करना चाहते हैं, वो कानून की बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। और पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करने जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि सूबे में नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको यह बता दूं कि इसी किस्म के अल्फाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक 9 मई और 26 नवंबर को इस्तेमाल किए गए थे। और यह कहा गया था कि पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे और इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। ये बात हो रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक, लेकिन इसी से मिलते जुलते केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत के ऊपर भी कायम किए गए
اس وقت آگے جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ انتہائی اہم اور ہولناک اس لیے ہیں کہ اس کی آڑ میں کیا بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جو معلومات اس وقت اس مزدور صحافی تک ہم تک پہنچی ہیں، آگے جا کر ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اجلاس میں اس حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے، جبکہ اس کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ اب اس قسم کے الفاظ پاکستان تحریک انصاف کے متعلق 26 نومبر اور 9 مئی کو ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن پریکٹیکل اس کے بعد کیا ہوا اس وقت آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ ایون PDM-1 کی حکومت کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جب IMF کا وفد شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب سے مذاکرات کر رہا تھا، عمران خان صاحب کی تصویر بلر کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، عمران خان صاحب کا نام تک لینا ٹی وی چینلز کی سکرینوں کے اوپر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر قائم کیے گئے، پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر قائم کیے گئے، وہ جناب آپ کے سامنے ہیں۔ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا، تمام بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی خواہش کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی بارہا کیا جاتا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو الیکشن کے دنوں میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے دنوں میں آپ یاد کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا تھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں، اور اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ ان تمام تر چینلز کی فائر وال کے ذریعے ریچ کم کر دی جاتی ہے، بشمول ہم جیسے مزدور صحافیوں کے چینلز کی، جہاں پر آپ آئینی، قانونی اور جمہوری اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جدوجہد ہے، اس کے معاملات، اس کی تفصیلات، اس کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے اور اسی طرح سے دیگر وہ تمام تر لوگ جو آئین، قانون اور جمہوریت کے متعلق آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے طرح طرح کی قانون سازی بھی کی جاتی ہے، کبھی پیکا ایکٹ کے نام پر، کبھی جناب یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ پریس کلب کے اندر پولیس گھس جاتی ہے، اور ماضی کے ہم جو واقعات دیکھیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس کس طرح کی پابندیاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی آواز کو دبانے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اور اب اس کو اگر اس کے ساتھ لنک کریں، اس اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ نفرت پھیلانے والی انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور اسی قسم کی خواہش، اسی قسم کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق بھی ماضی میں آپ کو نظر آتے رہے ہیں۔ اب آگے چل کر اجلاس میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی اور افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ دو دیگر معاملات ہیں جن کا تعلق بظاہر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نظر اس طرح سے نہیں آتا، لیکن ان کے کچھ مقاصد ہیں جو کہ آگے چل کر واضح ہوں گے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اسی قسم کے ملتے جلتے کیسز، اسی قسم کی کارروائیاں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی گئی، اب اس کا دعویٰ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ فرق دونوں کے اندر جناب وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب سیاسی نظریات ہوں اور مذہبی نظریات ہوں، دیگر معاملات ہوں، آئین، قانون اور جمہوریت کے، پاکستان کے آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، آئین کے اوپر، قانون کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرسٹ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، معتدل انداز میں تمام تر چیزیں، آئینی، سیاسی، قانونی حقوق جو ہیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، جو بھی جدوجہد ہے وہ آئینی حقوق کے اندر ہے، اور کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہو، ماں سوائے ایک اس واقعے کے کہ جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر ٹریپ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جال بچھایا گیا، پھر جس طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کا پھر رد عمل، اس کے بعد پھر خاص مخصوص جگہوں پر مخصوص گاڑیاں، مخصوص لوگوں کا شامل ہونا، اس کے بعد پھر 9 مئی کے واقعات، اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب اگر تحریک لبیک پاکستان کو دیکھیں، 2015، 2017، 2021
کہ وہ تمام تر جو ہے وہ دھرنے، جن میں ایک کا دھرنا 2020 کا عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر بھی ہوا، لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے آئین اور قانون کے مطابق کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو ڈیل کیا، ماضی میں جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا رہا تمام تر معاملات، لیکن ایک سوالات بہرحال اٹھتے رہے۔ وہ سوال کیا تھے؟ وہ سوال یہ تھے کہ جناب جب 2013 کے اندر نظر آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے اندر، نون لیگ کے ووٹ بینک کے اندر بہت بڑا ڈنٹ ڈال چکی ہے، 2013 کے الیکشن کے اندر مختلف حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں خاص طور پر پنجاب کے اندر حاصل کی جانے والی یہ بڑا واضح اور صاف پیغام دے رہی تھیں کہ اس مرتبہ تو دھاندلی کر لی گئی، کہیں دیگر معاملات کر لیے گئے، لیکن آگے چل کر ایسا ممکن نہ ہوگا، عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ نون لیگ کو اپنے بیس کیمپ پنجاب کے اندر ہی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر 2018 کا ووٹ بینک آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر بیس کیمپ نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آیا، تقریباً آدھی نشستیں دونوں سیاسی جماعتوں کو ملی، اور اس کے بعد 2024 کے اندر آپ نے دیکھا کہ مکمل صفایا کر دیا نون لیگ کا۔ ٹی ایل پی 2018 میں پہلی مرتبہ الیکشن میں گئی، کہا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کے اندر ڈنٹ ڈالے گی، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تیسری قوت کے طور پر سامنے آ چکی تھی، اس پر غیر جانبدار تجزیہ نگار یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت خواہش اسی قسم کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور حلقوں کی کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت نہ حاصل کی جائے جو کر سکے، اس لیے ٹی ایل پی کو سپورٹ بھی کیا گیا، آگے بڑھایا گیا دو دھاری جو ہے تلوار کے نام پر، اور نون لیگ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس وقت اس کے بعد کی پھر تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی 2024 میں پاکستان تحریک انصاف 3 کروڑ کے قریب ووٹ حاصل کرتی ہے، اور نون لیگ کس جگہ پر رک جاتی ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، 50 لاکھ سے بھی کم۔ اور دوسری جانب جناب جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ 30 لاکھ تک جا پہنچتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ جناب اب اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو آگے چل کر شاید تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ شاید اپوزیشن کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن کے اندر میں آ جائے۔ نون لیگ تو جناب مکمل طور پر اس کا پنجاب سے صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کو سامنے رکھ کر یہ ساری کی ساری گریٹ گیم کا آغاز ہوا، اور پھر ٹی ایل پی کو گرین سگنل دیا گیا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ پیغامات بھی وہاں سے آ رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی یہ بات کر رہی ہے پراسرار انداز میں، سعد رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ بے شمار لوگوں کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استعمال بھی کرتی رہی ہے، اور میں قطعاً کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، میری بھی یہ خواہش بھی ہے کہ اس قسم کی خبریں جھوٹی ثابت ہوں، اس قسم کی خبریں غلط ثابت ہوں کہ جناب اس وقت اس کے پیچھے کیا گریٹ گیم ہے، لیکن اس وقت ذرائع جو بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ایک تاثر ابھر رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ جو گریٹ گیم ہے اس کے اندر یہی ہے کہ پہلے ٹی ایل پی کو وہ کہتے ہیں نا بلی، قربانی کا بکرا بنا کر اس کو آگے لایا گیا، اور باقاعدہ طور پر انہیں کہا گیا کہ آپ جناب اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نقطے پر پھر انہیں روکا گیا، اس کے بعد پھر سیکیورٹی فورسز کے آمنا سامنا ہوا، پھر جو کچھ ہوا جس کے اوپر صرف اور صرف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی ثانیہ مرید کے، اور اب پھر اس کے بعد معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کی سفارش مریم نواز صاحبہ کی جانب سے طاقتور حلقوں کی خواہش پر کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے اس کے اثاثے ہوں، چاہے اس کے بینک اکاؤنٹس ہوں، چاہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں، چاہے اس کے دفاتر ہوں، ان تمام کو مکمل طور پر بین کیا جا رہا ہے، ان تمام کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب دیکھیے ہم نے ایک انتہا پسند جماعت سے جو ہے وہ پاکستان کو نجات دلا دی ہے، لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کا آغاز ایک نقطہ آغاز کے طور پر ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ انہی بیسس پر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی کئی کیسز ہیں جو کہ کچھ عرصے کے لیے شاید ڈیڈ پڑے ہوئے تھے، کچھ کیسز کے اندر ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے گا کہ جناب تحریک لبیک پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے مقابلے میں جو یہ دعویٰ کیا جائے گا، ایک نام نہاد دعویٰ کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کر دیا یا ویسا کر دیا، 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کر دیا یا ویسا کر دیا، اور یہ سوال ٹی وی چینل کی سکرینوں پر اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایجنڈا باقاعدہ فراہم کر دیا گیا ہے بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم صحافیوں کو کہ ٹی ایل پی کی کو بنیاد بنا کر کہ یہ کہا جائے کہ دیکھیے اگر ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، اور جناب دیکھیے
دیکھیے اس نے تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پر تو دیکھیے ٹی ایل پی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ 26 نومبر ہوا تھا, ٹی ایل پی کے ساتھ 13 اکتوبر ہوا, لیکن ٹی ایل پی نے جواباً کیا کیا, پاکستان تحریک انصاف نے تو جواباً بہت کچھ کیا. ایک ویسے ہی امپریشن بنانے کی کوشش کی جائے گی اور پھر 9 مئی کے کیسز جھاڑ پھونچ کر دوبارہ نکالے جائیں گے. اسی دہشت گردی ایکٹ کو عمران خان صاحب کے اوپر بھی نئے کیسز بنانے کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ہے نئے کیسز بنانے کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا. تو یہ ہے جناب وہ انتہائی اہم ترین اور خطرناک گریڈ گیم جس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اب ویڈیو کے آخر میں آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں, آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں, مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں, کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام ضرور تحریر کریں. اور حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آئین, قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے. علاقہ چاہے نہ بتائیں, شہر بے شک نہ بتائیں, مگر ملک کا نام ضرور رکھیں, ملک کا نام ضرور لکھیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا پھر اوورسیز پاکستانی ہیں, کہاں سے ہیں ضرور بتائیں تاکہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم آپ سے کوآرڈینیشن بڑھا سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.